सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह काफ 26वें पारे में वाक़ई तरतीब के नंबर से 50वें नंबर पे है, 50 नंबर पे। इसके अदद 10,09,736 हैं। काफ हरूफ मुक़त्तआत में से है और हरूफ मुक़त्तआत इनका माना, इनका मफ़हूम अल्लाहु आलम व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये रम्स, ये अलामात मुफस्सिरीन ने अपने अपने कश्फ, इल्हाम और सीना बसीना जो रवायात चली आ रही हैं, हर एक ने मुख्तलिफ बयान की हैं। ये माना क्या हैं कि जितने भी उमूर कायनात के अंदर होने वाले हैं, उनका फ़ैसला करना, उनके उमूर को रोकना, जारी करना, मुसल्लत करना लिया गया है। इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाकर का मतलब मसले को खोल कर उसकी तमाम जुज़ियात को बयान कर फरमाया कि काफ एक सब्ज़ रंग का पहाड़ है, और दूसरी रिवायत में है कि ज़बर्द सब्ज़ रंग का पहाड़ है। बाज़ का कौल के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ज़ुल्मत और शिरक, शब तारीक और कुफ्र के दौर में इस्लाम की रोशनी फैली, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इस्लाम की रोशनी और कमर हैं, और इस एतबार इस सूरत का नाम काफ रखा गया है। इस काफ से मुराद कुरान भी है, इस काफ से मुराद कमर भी है, इस काफ से मुराद पहाड़ भी है। यानी मुख्तलिफ़ रवायात जो बयान की गई हैं, जो कश्फ से, जो इल्हाम से, जो सीना बसीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर औलियाए उम्मत तक और आइमाए उम्मत तक और उलमाए उम्मत तक पहुँची हैं, वो बयान कर रहे हैं। किसी एक बात पर इसको इन्हिसार नहीं किया जाता। मुख्तलिफ़ रवायात हैं और मुख्तलिफ़ इसके मानी हैं। जिस तरह अलिफ लाम मीम नाज़िल हुआ ना, तो पेश किया गया, कुफार ने ये इसके अदद मराद लिए 71। ये कौन सा दीन है जिसकी मुद्दत ही 71 ईयर्स है, 71 साल। फिर जब अलिफ लाम मीम स्वाद नाज़िल हुआ तो इसके अदद तब्दील हो गई। फिर जब अलिफ लाम मीम रा नाज़िल हुआ तो फिर इसके अदद और तब्दील हो गए, बढ़ते गए। तो उसने कहा ये कौन सा दिन है जिसके अंदर गड़बड़ है, जिसकी तरतीब का, जिसके नुज़ूल का, जिसकी मुद्दत का, जिसकी लिमिट का कोई एक ठिकाना नहीं है। लेकिन उन्होंने को क्या पता था कि ये अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी हिकमतें हैं, ऐसे असरार व मानी हैं जो रब्बानियीन, जो ओले इल्म, रासिख फिल इल्म हैं, वही इसके मानी जानते हैं। हर एरा गरा नथु हरा नहीं जानता। जिस तरह कुरान के बारे में ये कहा गया है ना, उनजिला फिल अरब, अरब मक्का में नाजिल किया गया, वकुरिया फिल मिस्र, और मिस्र में इसको पढ़ा गया, वफ़हिमा फिल हिंद, और हिंदुस्तान में इसे समझा गया। कुरान की क़राअत को तजवीद के साथ, ट्यून के साथ, रन्नम के साथ पढ़ना मिस्रियों के ऊपर बंद है, और इसकी मुख्तलिफ तफासीर उलमाए हिंद के ऊपर क्या हैं, ख़त्म हो जाती हैं। जितनी तफासीर उलमाए हिंद ने लिखी हैं शायद ही किसी और ने लिखी हो। जितने मफ़ाहीम और मानी इन्होंने बयान किए हैं, कोई और बयान नहीं कर सकता। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े चोटी के उलमा हिंदुस्तान में, उलमाए देवबंद में देखें, उलमाए बरेलियत में देखें, या इन दो मकतबा फ़िक्र से हट कर देखें, तो
تو آپ کو ہندوستان علماء میں سب سے نمبر 1 نظر آئے گا۔ تو بہرحال اس کاف کو، جو میرا اپنا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس کو کاف کو موٹا کر کے لکھ لیں، کالے مارکر سے موٹا کر کے لکھ لیں سفید وائٹ پیپر پہ، اور اس کو کسی دیوار کے سامنے ایسے چپکا دیں، نظر بھر کے اس کو دیکھتے رہیں، بس دیکھتے رہیں، اور وہ دن جب یہ کاف آپ کو نظر آنا بند ہو جائے تو آپ یہ سمجھے کہ اس کاف کو آپ نے اپنے اندر جذب کر لیا، پھر کائنات ایک کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے۔ پھر لوگ کمنٹس میں اعتراض کریں کہ آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ میں نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن آپ کو ایک کھلی دعوت ہے، آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کر کے دیکھ لیں۔ کل رات کو دبئی سے ایک بندے نے فون کیا کہ آپ کو ان باتوں کا کیا پتہ چلتا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ جب آپ ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں، دبئی سے اسلام آباد کی طرف آئیں، تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اتنے کلومیٹر رہ گیا ہے، اتنے ہزار فٹ کی بلندی پہ ہم سفر کر رہے ہیں، اس کا ٹمپریچر کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کو معلوم ہیں اور ایک سائنسی علم سے سمجھ آ رہی ہیں، تو پھر کیا قرآن اتنا ہی کوئی گیا گزرا ہے جو سائنس کا مقابلہ نہیں کرتا؟ سائنس تو ساری کی ساری نکلی قرآن سے ہے۔ یہ آج کل کی جتنی بھی سیٹلائٹ ہے، جب یہ سیٹلائٹ نہیں تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، یا ساریت الجبل، نے تمام لشکرکیوں کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، اور دشمن پہاڑ کے پیچھے سے چھپ کر وار کرنے والا تھا۔ جو پلٹ کے دیکھا تو واقعی حضرت عمر کو کس نے بتایا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، اس سے پہلے کی بات ہے۔ وہ چیونٹیوں کی آواز سن کر فتبسم ضاحکا من قولها، چیونٹیاں اپنی ان ساتھیوں سے کہہ رہی ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے سوراخوں میں بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت کون سی سیٹلائٹ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں کنکریاں لیے، مٹھی بند کیے، ابو جال کے سامنے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو تمہاری مٹھی میں ہے وہی بتا دے؟ تو کنکریوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے گواہی دی۔ ابو جہل نے غصے سے یوں پٹھگانتا ساحرون کہتے چلا گیا۔ میرے علی شاہ صاحب کا ایک مرید CID انسپکٹر ہندوستان کا صرف حروف مقطعات میں سے ایک عرف بتایا، 6 مہینے کی ایڈوانس رپورٹ لکھ لیا تھا۔ جس کو شک ہے میرے منیر سوانی کی عمری ہے، میرے علی شاہ صاحب کی پڑھ کے دیکھ لیں، اسے کون سا علم تھا؟ جی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے، اخبار الاحیار، یہ میری بیک سائڈ پہ لگی ہوئی ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ لینا۔ یہ امت کے اولیاء ہیں، امت کے علماء ہیں، مشائخ ہیں، اولو العلم ہیں، راسخ فی العلم ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا علم ان کے اندر بدیت کر دیتا ہے۔ میں تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، تو لہٰذا اس کو آپ کو لکھ کر آپ اس کے اندر غور و فکر کریں اور اس کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے ہی بتایا تھا نا، لفظ اللہ کے 4 حرف ہیں، الف، لام، لام اور ہے۔ اس کو بھی دیوار پہ لکھ کر آپ الف کے اوپر نظر رکھیں، الف گم ہو جائے گا، پھر بھی اس کا معنی اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا۔ للہ، دوسرے لام کو بھی ہٹا لیں، لہو بن جائے گا، تیسرے لام کو بھی ہٹا دیں، ہو بن جائے گا، اور ہو وہ ذات ہے، 3rd پرسن جو ضمیر ہوتی ہے نا،
اس کے فضائل اور اس کے فوائد اور اس کی اہمیت کو اگر کوئی صاحب علم ہے تو پڑھ کے دیکھ لے. فرسٹ پرسن کو چھوڑیں، سیکنڈ پرسن کو ہیں، تھرڈ پرسن هو اللہ الذی لا الہ الا. کیوں نہیں کہا ان اللہ الذی؟ علمی باتیں علماء تک رہنے دیں. سمجھ نہیں ہے تو زانوِ تلمس، سروں کو جھکا کر سمجھنے کی کوشش کریں، اعتراض نہ کریں. جو کسی کے پاس سیکھنے کے لیے جاتا ہے نا تو اپنے علم کو کنارے رکھ کے جائے اور جولیاں بھر کے لے آئے، تو اپنی علمی شیخیاں وہاں پہ کھیلنا شروع کر دے گا تو بالکل خالی کا خالی برتن ہی واپس آئے گا. تو لہٰذا اس کاف کو لکھ کر اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں. پوری کائنات آپ کی طرح آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح نظر آئے گی. اگر کوئی سورہ کاف کو لکھ کر اپنی جیب میں رکھے تو وہ شخص دشمن کے اندرونی اور بیرونی، خفیہ اور علانیہ، سرن و جہرن، ہر قسم کے شر، فتنہ اور فساد سے محفوظ رہے گا. آپ اس کے اندر جو مفاہیم بیان ہوئے ہیں ان کو تو دیکھیے. کا هو القرآن المجید بل عجیب ان جاءہم. پڑھ کے تو دیکھیے، ایک ایک حرف کے اندر وہ فصاحت ہے، وہ بلاغت ہے، وہ حکمت ہے، وہ اسرار ہیں، وہ رموز ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. اگر کوئی سورہ کاف کو لکھ کر بارش کے پانی میں گھول کر پی لے گا تو اس کے پیٹ اور منہ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی. میں نے کسی رسالے میں پڑھا تھا کہ ہالینڈ کا ایک ڈاکٹر ہے، انگریز ہے، وہ لفظ اللہ سے ہر مرض کا علاج کرتا ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، اور جب سمجھ آئی ہے تو میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. میرے پاس کینسر کے ایسے مریض آئے جن کے منہ کا کینسر تھا، تالو کا تھا، دماغ کا تھا، جس کا بھی تھا. تو میں نے پھر اس پہ اوپر غور و فکر کیا تو میں نے انہیں کہا کہ اپنی زبان کو تالو کے ساتھ لگا لو، چپکا لو، اور دل کے اندر لفظ اللہ اللہ اللہ، اس کا ذکر دل کے اندر، زبان نہ حرکت کرنے پائے، کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موذی مرض سے کیا کر دے گا؟ جان چھڑا دے گا. پھر میں نے ایک بک میں پڑھا سورہ مزمل کی. سورہ مزمل کو زبان کو تالو کے ساتھ لگا کر، چت لیٹ کر، پیٹھ کے بل لیٹ کر، آنکھیں بند کر کے دل کی زبان سے پڑھو، یہ زبان حرکت کرنے نہ پائے. پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار و رموز ہیں، اس کی حکمتیں ہیں، اپنے سینے کے اندر اترتے نازل ہوتے ہوئے دیکھ لو تو پھر بات بنتی ہے. لفظ اللہ، انگریزوں نے اس کے اوپر تحقیق کر کے بڑے بڑے نام اور دولت کمائی. کہ مسلمان جن کا یہ ورثہ ہے، جن کی یہ وراثت ہے، کیا وہی ایسا کام نہیں کر سکتے؟ تو اس لیے بجائے اعتراض کرنے کے ذرا پڑھ کے دیکھیے، تدبر کریے، غور و فکر کر کے دیکھ لیجئے. میں نے قرآن کو نصیحت کرنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بہت آسان کر دیا ہے. کیا ہے تم میں سے کوئی جو پھر غور و فکر کر کے اسے نصیحت حاصل کرے؟ تمام امراض سے، پیٹ کے امراض اور زبان کے، منہ کے امراض سے نجات حاصل ہو جائے گی. اور اگر اسی پانی سے کسی بچے کا منہ دھویا جائے تو اس کے دانت بآسانی نکلیں گے اور زیادہ تکلیف سے محفوظ رہے گا. جن بچوں کے دانت نکلتے ہوئے نا رک جاتے ہیں، اور یہ ایک رسم ہے یا ایک رواج ہے یا ایک ٹوٹکا ہے، بچوں کے جب دانت نکلنے کے قریب ہوں یا نکل رہے ہیں ان کو گوشت نہیں دینا چاہیے جب تک دانت نکل نہ جائے 5 7 8، نہیں تو وہاں پہ جام ہو جاتے ہیں. تو اس قرآن کے اس فارمولے سے سورہ کاف کو لکھ کر اس کے پانی کو گول کر اس سے منہ دھوئیں، کلیاں کرائیں تو دانت آسانی سے کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے. یہ بچہ کند ذہن ہو، ضد کرتا ہو، تجربہ کر کے دیکھ لا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، جب آپ تجربہ کریں گے تو تجربے سے یہ بات ثابت ہوگی
تو پھر میرے اوپر کہنا کہ آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے یہ عمل کیا ہے، یعنی کہ میں غصے سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں یا کسی بغض یا کسی حسد سے نہیں کہہ رہا ہوں. لوگوں کے کمنٹس جو آتے ہیں نا، میں ان کو دیکھ کر، سوچ مختلف ہوتی ہے نا، تو ان کو دیکھ کر یہ کہتا ہوں کہ جو بچہ کمزین ہو، ضدی ہو، میلک چلا رہتا ہو، صفائی اور طہارت کی طرف اس کا ذہن، اس کا خیال نہ ہو، آپ اس کے سینے پہ یا اس کی پیشانی پہ، دو جگہوں سے جس جگہ پہ آپ صبح اٹھنے کے ساتھ ہی الف اور با، جس طرح الف بے لکھتے ہیں نا، سینے پہ یا اس کی پیشانی پہ لکھ دیں، اور چند دن کے بعد اس کا مشاہدہ کرتے جائیں. آگ لکھا تھا، اس کا کیا اثر ہوا، کل لکھا تھا، اس کا کیا اثر ہوا، ہفتہ 10 دن کے بعد اس کے اثرات دیکھتے جائیں اور مشاہدہ کرتے جائیں کہ صرف الف اور با لکھنے سے اس کے اندر تبدیلیاں کیا آتی ہیں. یہ حروف سے ہی لفظ بنتے ہیں اور لفظوں سے پھر جملے بنتے ہیں. الف لام میم سے کوئی کیا سمجھے گا؟ تواسین، توہا، یاسین، حامیم، کوئی کیا سمجھے گا؟ اللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اور جو ان کا علم اللہ اور اللہ کے رسول کا جو بندوں کے اندر ودیت کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے، امانت رکھی گئی ہے، وہ جس طرح سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے، کسی نے کشف سے، کسی نے الہام سے، کسی نے خواب میں، کسی نے. اور یہ بات بتا دوں کہ خواب کے اندر جب کسی آیت کی تفسیر دیکھو، کسی اچھی بات کو دیکھو تو اس کو نوٹ کر لیا کرو، اور چند دنوں کے بعد اس کی تعبیر کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لو. یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اہل علم سے، جو صاحب کشف سے، یہ اہل الہام سے سینہ بہ سینہ چلی آتی ہیں نا، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ مثال سنائی تھی نا، ادرکنی اور ادڑکنی، سمجھ گئے؟ تو بات یہی ہوتی ہے کہ صرف آپ اپنے استاد کے سامنے لکیر کے فقیر بن کے جائیں. جو استاد بات کہے، اعتراضات سمجھنے کے لیے کریں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اعتراض برائے اعتراض کریں، طنز کے طور پر، تنقید کے طور پر، تو وہ باعث نقصان ہے. وہ پھر علم کو اندر نہیں جانے دیتا. وہ ایسا چٹیل پتھر بن جاتا ہے جس کے اوپر بارش کا قطرہ پڑتا ہے، وہ بہہ کے چلا جاتا ہے. ریت کا پتھر بنے، ریت کا، جس کا ایک قطرہ آئے وہ اپنے جذب کر لیا، دوسرا ہے جذب کر لیا، جذب کر لیتا جاتا ہے. ریت کا پتھر بنے، چٹیل پتھر نہ بنے، موٹا سلاٹا نہ بنے. سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان علوم قرآنیہ کو اپنے اندر جذب کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بات ہے ساری توفیق کی، تو اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے.